अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर अपनी इसी सीरीज़ को आगे लेकर चलता हुआ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और इंशाअल्लाह जितना आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और इन पे कमेंट करते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आइए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। ये सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रही है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आपके कमेंट्स और जो आप मुझसे चीज़ें शेयर कर रहे हैं उससे आप पता चल रहा है कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। आज मैंने सोचा ये ज़िंदगी का जो सफ़र है हमारा, थोड़ा सा इस ज़िंदगी के ऊपर बात की जाए। ज़िंदगी का असर को हम कैसे जांचें कि ये ज़िंदगी किस सिमत में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारे यहाँ पर मैं अपने जब सेशंस कराता हूँ ना, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हर सेशन से पहले अपनी अक्सर ट्रेनिंग्स में मैं उनको एक चीज़ जो एक सबसे ज़्यादा सिखाता हूँ वो ये होती है कि आपने अपनी ज़िंदगी को एक दायरे के अंदर रखना है। और कैसे रखना है, व्हील ऑफ लाइफ एक एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा कराया करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसको एक्सरसाइज को करें और आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी किस सिमत में जा रही है। अच्छा, ये ऐसा ज़बरदस्त व्हील है, जिस तरह साइकिल का पहिया होता है ना, उसके अंदर स्पोक्स लगी होती हैं, ठीक है। तो उन स्पोक्स को अगर वो घूमती रहे एक मकदार में, एक तरीके से, तो वो साइकिल घूमता रहता है। लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई चीज़ डाल दे तो वो रुक जाती है। सो अभी आपको जो स्क्रीन पर अपना ये व्हील नज़र आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह एक पेंसिल कागज़ लें, बल्कि पहले आप पेंसिल कागज़ लीजिए और एक गोल सर्कल ड्रॉ करें, एक व्हील की तरह का गोल सर्कल। अच्छा, उसके अंदर हम उसके 8 हिस्से कर देंगे, उसको दरमियान से डिवाइड करें। आपके सामने स्क्रीन पे जिस तरह हो रहा है, उसको दरमियान से 4 और फिर यूँ और फिर यूँ, उसको तकरीबन 8 हिस्सों में आप डिवाइड करें। और इन 8 हिस्सों को आप डिफरेंट नाम दे दें, मसलन फैमिली, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड लेजर, कैरियर एंड स्टडीज़, मनी, हेल्थ, रिलीजन, फ्रेंड्स और अदर इश्यूज, अदर रिलेशनशिप्स। ये तो मिनिमम है। आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। पर्सनल है, ये प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं। आप जिस भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, जिस भी एरियाज़ पे आप काम करना चाहते हैं, वो एरियाज़ आप इस पर लिख लें। अच्छा, अब इनको लिखने के बाद आप इनको 1 बाय 1, इसके जो एक लाइन है, अगर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त, वो एक लाइन को आप 10 में डिवाइड कर लें। तो ऐसे कि जो सेंटर है, ठीक है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सरकमफ्रेंस पे आके वो 10 हो जाएगा। तो ये 0 to 10 का स्केल आपके सामने आ रहा है। अब आप इसके ऊपर अपने जो आप समझते हैं फ्रॉम 0 to 10, जो आप समझते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, आप फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस या कितना टाइम दे रहे हैं 0 to 10 पे। अच्छा, करना ये ईमानदारी से काम है, इसमें बेईमानी कोई फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है। सो लेट से आपने कहा कि जी मैं फैमिली को 5 पे रखता हूँ, आजकल मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर आपने पर्सनल ग्रोथ को किस लेवल पे रख रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस में आगे चले। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है आप अपने इल्म पे, तालीम पे, अपनी डेवलपमेंट पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम एंड मनी बोथ, ठीक है। फिर इसी तरह आपने फ़न एंड लेजर, इसी तरह आप हर एक को, जो आपके सामने ये डॉट्स आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी डॉट्स आ रहे हैं, इस तरह से आप डॉट्स दें। डॉट्स लगाने के बाद अब आप इस सर्कल को, जो ये डॉट्स लगे हैं, इन सारे डॉट्स को आपस में जोड़ दें। जोड़ने के बाद आपके सामने जो शक्ल आएगी, ये शक्ल डिटरमिन करेगी कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। अगर तो ये ऐसे रॉकेट की तरह की शक्ल है, जैसी कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तो मेरा आपसे सवाल है, गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है? इस शक्ल का पहिया घूम सकता है या पहिए का गोल होना ज़रूरी है? गोल होगा पहिया तो यकीनन आप भी ये कहेंगे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छा घूमेगा। ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल। सो ये देखिए, अच्छा, यहाँ ये मकसद नहीं है कि आप 10 पे हैं या आप 0 पे हैं। यहाँ जितनी आपकी लाइफ का सर्कल ज़्यादा स्मूथ होगा, क्लोज़र टू सर्कल होगा, यानी कि आप हर चीज़ को एक वक्त के मुताबिक कर रहे हैं, उसको उसके मुताबिक अहमियत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से जब तक आप ये सारी चीज़ों को इक्वालिटी में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई एक चीज़ भी ज़्यादा की तो दूसरी में नुकसान होगा। फैमिली को ज़्यादा टाइम दिया तो बिज़नेस सफ़र करेगा, बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दिया तो फैमिली सफ़र करेगी, स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम दिया
یا پیسے کو زیادہ ٹائم دیا تو آپ کی ہیلتھ سفر کرے گی. مطلب کوئی تو جب تک آپ ان کو ایز کلوز ٹو اے سرکل ایز پاسبل نہیں لے کر چلیں گے تو تب تک آپ کی زندگی میں سے سٹریسز نہیں نکل سکتے. سٹریس ہے ہی ایسے کیوں؟ کیونکہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، کہ میں نے پیسے کو زیادہ اہمیت دے دی، میں نے صحت چھوڑ دی. جب صحت کو اہمیت دینے لگا تو پیسہ چھوٹ گیا. ہم وہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. یہ ویل آف لائف اگر آپ نے اپنا ایمانداری سے بنایا اور اس کو سمجھ لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ریزلٹس آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں. اس کو آپ کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں پرسنل لائف میں کریں، پروفیشنل لائف میں کریں، فیملی لائف میں کریں، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپس میں کریں. آپ اس ویل کے اندر جو بھی اس چکی میں، یہ وہ ہے نا ہے چکی کی مشقت جاری، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چکی ہے کہ اس میں جو بھی ڈالیں گے آپ، اس نے پیسنا آٹا ہی ہے. تو یہ آپ کا ایک آئینہ ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا انصاف یا نا انصافی کر رہے ہیں. زندگی کا جو ویل ہے، جو پہیہ ہے، زندگی کی جو گاڑی ہے، اس کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ سموتھ چلے تو اپنے ویل آف لائف کے اوپر پوری طرح فوکس کریں. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا میری، کہ پرسیپشن، ایکسپیرینس اور ریالٹی یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مثلا پرسیپشن یہ ہو سکتی ہے، اچھا چلیے اس کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں اس کو ہم ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، وی آر ناٹ واٹ وی تھنک وی آر. وی آر ناٹ وی بٹ واٹ وی تھنک وی آر. ہم وہ نہیں ہیں جو ہم ہیں، بٹ ہم وہ ہیں جو ہم سوچتے ہیں. کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں. مثلا لوگ نے کہا یار تم جھوٹے ہو، آپ جھوٹے نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ سچ ہو، یہ ان کی پرسیپشن ہو سکتی ہے، ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہو سکتی. کہ بائی نیچر آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن تقویم کیا ہے، تو آپ کی نیچر بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. سو وی آر ناٹ وی بٹ واٹ وی تھنک وی آر. ہم لوگ کہتے ہیں جی میں کنفیوزڈ ہوں. آپ کنفیوز نہیں ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں کنفیوزڈ ہوں. سو آپ یہ چونکہ سوچتے ہیں کہ میں کنفیوز ہوں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے کیریئر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. ان سے کیریئر ڈیسائیڈ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے کیریئر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سو وی آر واٹ وی تھنک وی آر. اینڈ ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسا ہم سوچتے ہیں، بٹ ہم ویسے دیکھتے ہیں جیسا ہم دیکھتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وی ایکسپیرئنس دا ورلڈ دا وے وی تھنک، ناٹ واٹ از ہیپننگ. یعنی کہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا، ہم اس کے حوالے سے اس دنیا کے نظریے میں، ہمارے نظریے میں ہم دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی چور ہے. کیونکہ میرے دل کے اندر چور ہے تو مجھے ہر آدمی چور نظر آئے گا. میں کیا کرتا ہوں، میرے دل میں چور ہے، اب مجھے بھی لگتا ہے کہ یار آپ جو سامنے مجھے بیٹھے نا، یہ جو بندہ مجھے یہ یقیناً میری چوری کرنے آیا ہے، تو میں پہلے سے ہی اپنے حساب سے اپنے آپ کو ڈیفنس میں لے جاؤں کہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے. یہ ایسا ہو تو نہیں رہا، بٹ یہ میری سوچ ہے. تو ہم دنیا کو بھی اسی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں. ایک آدمی نے سگنل توڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سب سگنل توڑنے والے ہیں. ایک ٹیررسٹ ہے تو یہ پورے مسلمان ٹیررسٹ ہیں. ہم عام طور پر اس طرح کی سوچ لے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سوچ سے ہم، ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا راس کے بارے میں. راس کا کیا کام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے. تو انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. پانی ہمیشہ وہیں جاتا ہے جہاں نچائی ہوتی ہے. یعنی کہ ہماری تھاٹس جو ہم سوچتے ہیں اسی چیز کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں نا، اس لائف سائیکل کا ہم ویل آف لائف کو ہی لے لیتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے فیملی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو آپ کے تمام ایکشنز، تمام ہیپننگز، تمام انرجیز اس طرف چلی جائیں گی کہ فیملی تو ہو ہی جائے گی یار، جب میں کما لوں گا تو فیملی تو خود بخود میری ہو ہی جائے گی. تو آپ فیملی کو چھوڑ کے صرف دولت کے لیے نکل جائیں گے، عیاشی کے لیے نکل جائیں گے.
سو انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہمارا جو الفاظ، اچھا اس کو پتہ ہم نے کیسے چلانا ہے کہ اس بندے کے مائنڈ میں تھاٹس کیا ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے دیکھیں اس کے، ہاں نہیں میں مذاق کر رہا تھا، ٹھیک ہے. Our words are literal representation. Our language that we use is the literal representation of the internal program or expression of internal program that we run and think about. جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر والے کے دل میں کیا سوچ ہے. آپ ڈینائل میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے جیلس نہیں ہو سکتا. اچھا میں یہاں ایک بات آپ سے ایک سوال بلکہ پوچھوں گا. دنیا کا سب سے پہلا جیلس مخلوق، انسان یا کریشن کون تھی؟ جیلسی کا آغاز کہاں سے ہوا جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، آپ سوچئے، اس کا جواب بعد میں دوں گا، یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ دیا. جیلسی اور کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن، ان دونوں کا آغاز کرنے والا اس کائنات کا پہلی ہستی کون تھی؟ کون تھیں بلکہ یہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو جو پروگرامز آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ سوچئے سامنے والا آپ سے اگر جیلسی والی باتیں کر رہا ہے، بظاہر وہ ہنس بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے. وہ مائکرو ایکسپریشنز یاد کیجئے گا اس ویڈیو میں، اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھیے گا کہ ہمارے مائکرو ایکسپریشنز کیسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اس میں نے یہ ایکسپلین بھی کیا کہ آپ کے ایموشنز کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سو اب وہ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو بہت خوش ہوں، لیکن اس کے الفاظ، اس کے اندر کے تمام پروگرام، اس کے چہرے پہ تاثرات، اس کے تمام انٹرنل پروگرام مجھے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آپ کو جاننے کا سفر جب شروع کرتے ہیں، آپ ایکسلنس کی دوڑ میں جب لگتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کئی دفعہ آپ یہ سوچا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ یہ سوچا تھا جب میں اس ریس کا میں نے سفر باندھا اس ریس کے لیے، تو میں نے بھی سوچا یار میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ایکس نہیں ہے، میرے پاس وائی نہیں ہے، میں تو یار خوش ہی نہیں رہتا، میں تو یار بڑا دکھی انسان ہوں، تو میں کہاں سے یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، all resources you need to bring a change within you are only within you. وہ تمام ریسورسز جو آپ کو چاہیے کسی بھی مسئلے کے یا مشکل کے حل کے لیے یا اس سے نکلنے کے لیے، وہ صرف اور صرف آپ کے اندر موجود ہیں. There are no unresourceful people, only unresourceful states. لوگوں کے پاس ریسورس کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ہاں آپ ایک unresourceful state میں ہو سکتے ہیں، مثلا آپ غصے کی state میں ہو سکتے ہیں، لیکن غصہ روکنے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا کے لیے جو کچھ چاہیے آپ کے اندر موجود ہے. ایک اچھا تھراپسٹ، ایک اچھا کوچ، ایک اچھا گائیڈ آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے آپ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ راستہ دکھائے کہ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے وہ جو خزانے ہیں ان میں کیسے ڈائیو ماریں، کیسے چھلانگ ماریں اور وہاں سے موتی چن کر لے آئیں. موتی آپ کے اندر موجود ہیں. یہ دنیا کا کوئی انسان، یہ جو موٹیویشنل سپیکنگ کا آج کل ایک ڈرامہ چلا ہوا ہے نا، ہر دوسرا بندہ جو 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ خود پتلیویشن بھی نہیں ہوتا لیکن کیا ہے موٹیویشن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اس سے بچیے گا. بیکاز موٹیویشن اگر انٹرنزک نہیں ہے، آپ کے اندر سے نہیں ہے، تو ایکسٹرنزک یا ایکسٹرنل موٹیویشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ وقتی تو آپ کو ابال دے سکتی ہے لیکن بعد میں وبال بن جاتی ہے. اور بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ایسے ہیں جو خود ڈی موٹیویٹڈ ہیں، صرف 4 کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم موٹیویشنل سپیکنگ کا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سو موٹیویشن دنیا میں انبیاء دیتے تھے، اور جو سب سے بڑا موٹیویٹر آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. نہ ان سے بڑھ کے کوئی موٹیویٹر پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو آپ کا دین موٹیویٹ نہیں کرتا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ موٹیویٹ نہیں کرتی، آپ کو وہ کہتے پنجابی میں کہتے ہیں اگ اندر نہ پامبن اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگ دی، ٹھیک ہے. اگر آپ کے اندر وہ آگ نہیں لگ رہی، اس کائنات کو دیکھ کے نہیں لگ رہی، تو یہ باہر والے تو صرف ٹیمپریری ہیں. یہ جیسے ہی وہ ہائیڈرولک پریس ہوتا ہے نا، پریس میں سے جیسے پھس
ہوا نکلتی ہے وہ اٹھ جاتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر اپنے من میں، اقبال نے اسی لکھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ایک بات میری یاد رکھیے گا، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ ہیومن بینگ ہیں. میں اس دنیا میں اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، ایک بیٹا بنایا، ایک باپ بنایا، ایک بیٹا بنایا، ایک بھائی بنایا، ایک دوست بنایا، ایک شوہر بنایا، ایک باپ بنایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج مجھ سے مربی کا کام لے رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا. میں ایک ہیومن بینگ ہوں. میں میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، میں نے الیکٹرک میکینیکل کی جاب کی، میں نے آئل اینڈ گیس میں جاب کی، میں نے ریٹیل کا بزنس کیا، میں NLP سکھاتا ہوں، میں باڈی لینگویج سکھاتا ہوں، میں سلوا سکھاتا ہوں، میں لائف کوچنگ کرتا ہوں. یہ میری ہیومن ڈوئنگز ہیں. آج سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے ہیومن بینگ اور ہیومن ڈوئنگ کو ملا کے جو کھچڑی پکائی ہے نا، وہ کہتی ہے میں. اور میں تو اللہ کو بھی نہیں پسند، تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. یہ میں تھی شیطان کے کبر. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو الگ کریں، ہیومن بینگ، ہیومن ڈوئنگ. جب یہ دونوں الگ ہو جائیں گی تو پنجاب پولیس کی ایک کوٹیشن میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں، نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. ٹھیک ہے. سو ہیومن بینگ اچھا ہے، ہیومن ڈوئنگ رانگ ہو سکتی ہے. سو میں نے اگر ایک ایکٹ کیا جو کہ میرا ایکٹ غلط تھا، تو وہ میرا اس وقت کا ایک ایکٹ تھا. میں اس سے سبق سیکھ سکتا ہوں، بٹ اس کے اندر اپنی زندگی تباہ کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. میں ہیومن بینگ ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں. میں گروں گا جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو میں جب بھی گروں گا میں کھڑا ہوں گا. گرنے میں برائی نہیں ہے، میں بھی گرتا ہوں بہت دفعہ، بٹ گر کے کھڑے ہونا کمال ہے، کسب کمال کن ہے. ٹھیک ہے. سو آپ جو بھی میں بلکہ اس کے اوپر انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا اس ڈسکشن کو، اور مزید کچھ اور پوائنٹس بھی آپ تک لے کر آؤں گا. آپ تب تک ویل آف لائف پہ خاص طور پہ غور کیجیے. جی تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کا موقع عطا فرمائیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ترین جنت الفردوس اعلیٰ میں یہ گواہ ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے علم کی محفلیں سجائیں، یہ علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اور اللہ اس علم کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.